सामने मोहतरम नशरियात में अपने एक और साथी के साथ ब्रॉडकास्टिंग में हमारे एक साथी हैं जो 36 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और न्यूज रूम से, ड्यूटी रूम से, यूमानी सर्विस से, ड्रामा से, अब इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन और म्यूजिक सारे मुख्तलिफ शोबों में इनने काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ। हमारे जो फोक म्यूजिक है उसके पीछे भी इनका हाथ है जो आजकल बज रहा है, खासकर नौजवानों को इनकरेज करते हैं। नाम है इनका मोहम्मद शफी फारूकी। फारूकी साहब खुशामदीद आपके अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया हुमायूं साहब। और 36 साल का सफर हुआ है आपका रेडियो में। आपके साथ बात करने से पहले मैं अपने तमाम सामीन की खिदमत में खुलूस भरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूं। शफी साहब, कभी ऐसा मौका लाइफ में, कोई लम्हा कभी आता है, कहते हैं थैंकलेस जॉब है रेडियो में, क्योंकि मेरी एक इक्वेशन है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से कि इसमें 100 माइनस 1 0 होता है, 99 नहीं होता है, गलतियां याद रहती हैं। तो कभी ऐसा लम्हा है इन 36 सालों के दौरान, एक तवील अरसा है, जब सोचा कि गलत जगह आया हूं, छोड़ दूं? नहीं, सच बात तो यह है हुमायूं साहब कि रेडियो का शौक जो मेरा था वो तो मेरी बिल्कुल बचपन ही से था। अच्छा। मैं छोटा था तो पहले ये कि मेरे वालिद मरहूम वो तो रेडियो के कैजुअल आर्टिस्ट रहे हैं। अच्छा। यहाँ से वो तिलावती कुरान करीम पेश करते रहे, तो इसका तो मैं इसलिए बचपन से ही नमक खा रहा हूँ रेडियो का। तो यही नमक खारी का नतीजा है कि रेडियो में आने का मेरा शौक तो बढ़ गया। एंट्री कैसे हुई? एंट्री तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं रेडियो में मेरी वाबस्तगी असल में मैं ये समझूं कि 1958 के ऑयल से ही शुरू हुई। अच्छा। है, तो वो इस तरह के बच्चों के प्रोग्रामों में शमूलियत किया करता था। आप मुस्तकिल होने से 8-9 साल पहले से ही रेडियो आ रहे थे? बिल्कुल। तो यहाँ जब बच्चों के प्रोग्राम में मैं आता था तो इसका सेहरा पहले तो ये बात है कि ये भी अजीब इत्तेफाक है जी कि मैं बच्चों के प्रोग्राम तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल सही है। तो ऐसा है कश्मीरी बच्चों जो प्रोग्राम होता है। हाँ, बच्चों का इसका क्रेडिट तो मैं अपने एक बेहिखा दोस्त मोहतरम परवाज कुरैशी साहब को देता हूँ। वो एक बुजुर्ग सहाफी भी हैं जी, आजकल हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने मुझे असल में बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होने की तरगीब दी। तो किया क्या बच्चों के प्रोग्राम में आके? तो ये उन दिनों की बात है जब मैं अमीरा कदल में मास्मा स्कूल में पढ़ता था। इस्लामिया स्कूल था वहाँ। जी जी। अभी भी है वहाँ। हाँ। अब हाई स्कूल बना होगा। तो मैं स्कूल में प्रेयर पढ़ाने की वो आप आगे वो नुमाइंदगी करता था। अच्छा। लीड करता था क्योंकि मेरी आवाज खुशलहन थी अल्लाह के फजल से जी। तो कुरैशी साहब, परवाज कुरैशी साहब, चूंकि वहाँ ही आसपास पड़ोस में रहते थे, इनका अक्सर वहाँ आना जाना रहता था। तो उन्होंने जब मेरी आवाज सुनी तो मुझे मिले तो और कहने लगी आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, मैं आपको बच्चों के प्रोग्राम में ले जाऊंगा। अच्छा। तो करेंगे आप शमूलियत? तो मेरी चूंकि ये अंदर से मुझे जज्बा था, पहले से ही शौक था। वालिद साहब को भी देखा? तो फादर, क्योंकि वालिद साहब से मैं डरता था तो मुझे जरूरत नहीं होती थी मुझे उनके कहने की मैं वहां आ जाऊं, छोटा भी था। लेकिन जब परवाज साहब ने मुझे तहरीक दी तो मुझे शौक बढ़ गया। तो मैंने कहा क्यों न मैं जाऊं। तो मैं उन दिनों हमारा रेडियो कश्मीर पोलो ग्राउंड में हुआ करता था जी। तो इस तरह में मैंने तब कौन करता था बच्चों का प्रोग्राम? तब वहाँ जो बच्चों का प्रोग्राम कंडक्ट करते थे वो मरहूम सोमनाथ साधु साहब थे। अच्छा। तो पहली दफा मैंने रेडियो कश्मीर का स्टूडियो देखा। अच्छा। और पहली दफा जिस अनाउंसर साहब को मैंने देखा वो अपने हमीद खान साहब थे। अच्छा। बड़ी वजाहत थी उनकी, लाइव प्रोग्राम था, लाइव स्टूडियो था। तो बच्चों के प्रोग्राम में जब शामिल हुआ तो पहले तो अजीब कैफियत मुझ पर तैयारी हो गई कि स्टूडियो में। मैंने कहा सब स्टूडियो पहले यहाँ क्या। तो मैं साधु साहब के सामने बैठ गया तो बच्चों का सुनता था कि ये कैसे पेश करते हैं, कैसे बोलते हैं। आपसे कुछ पूछा गया? तो उस दफा मेरे से कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मैंने शमूलियत की। लेकिन फिर दूसरे प्रोग्राम में जब मैं आया मेरा शौक और बढ़ गया। तो साधु साहब ने मेरा नाम पूछा, नाम ही खाली पूछा। अच्छा। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा ये तो है कि मेरा नाम रेडियो पे आ गया। खुद तो नहीं सुन पाया लेकिन चूंकि लाइव हुआ करता था तो इस तरह मेरा शौक और बढ़ गया। तो फारूकी साहब, यहाँ एक बात इसके दरमियान आपने कही कि आप खुश लहन थे, आप गा भी सकते थे, गाया क्यों नहीं कभी? असल में ये बात है कि अगर
घर का कुछ दबाव था, चूंकि पीरजादा खानदान से हमारा ताल्लुक था, तो अगर संगीत की तरफ मेरा शौक था बचपन से ही, गुनगुनाता रहता था, लेकिन चूंकि तो हम कहेंगे हो सकता था अगर मैंने वहाँ उस मैदान में कोशिश की होती तो मैं बेहतरीन गवाया तो हम कह सकते हैं कि शायद हमने एक गाने का आर्टिस्ट खो दिया। ये तो बस अल्लाह का करम है, पता नहीं अल्लाह की मर्जी नहीं थी इसमें शामिल। आज भी आप मौसीकी तरतीब देते हैं? इतना है कि तरतीब देता हूँ, इतना है शौक है, सुनने वालों में से हूँ, सुनता हूँ तो, और लफ्ज इसमें शायरी समझता हूँ, इसमें उतार चढ़ाव इसमें है, तो यही है कि इतना शौक था। अपने वो थे असदुल्ला साहब, उसको मैंने एक दफा घर भी लाया, तो फिर उसने मेरे पास हारमोनियम लाया अपना, तो मुझे कुछ सिखा दिया था। फिर सारे गामा पादा नीसा मैंने थोड़ा सा, फिर एक दो गाने मैंने गुनगुनाए अपने कमरे में ही, तो लेकिन शौक था। अब यहाँ स्टूडियो में आकर भी कभी कभी हारमोनियम निकालता था और बजाता था, तो लेकिन अंदर ही अंदर। आजकल आप बाकियों को गवाते हैं, आज कंपोज करते हैं और संगीत से वाबस्ता है। एक फारूकी साहब, यहाँ जो बात हुई कि बच्चों के प्रोग्राम में आए, धीरे धीरे सफर शुरू हुआ, फिर एक रोज आप मुस्तकिल तौर पर रेडियो आ गए। बिल्कुल आ गया। ये कौन सा टाइम? ये था जनाब 1967 की बात है कि यहाँ इन्होंने एडवर्टाइज किया था पोस्ट कॉपिस्ट के लिए। फिर मैंने वहाँ कॉपिस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो चूंकि उन दिनों हमारा कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर नौकरी मिला करती थी, तो उसके लिए मुझे तहरीरी तौर इम्तिहान देना। कितने देर का कॉन्ट्रैक्ट होता था? ये होता था 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि रेडियो पे अनाउंसमेंट आ गई कि रेडियो कश्मीर को कॉपीज की जरूरत थी। चूंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी थी, मैं लिखता अच्छा था, चूंकि मैंने पर्शियन में डिग्री हासिल की है, तो इसलिए इसमें पर्शियन का, फारसी का अमल दखल बहुत होता है जी। उर्दू इस जबान में रस्मुल खत भी मेरा बहुत अच्छा था, लिखता मैं अच्छा था। तो यहाँ हमको बुलाया गया, तो हम कुछ 20-30 लड़के थे यहाँ। दूसरा दिन था हमारे ऑडिशन टेस्ट का। तो फिर जब मैं लिखता गया तो यहाँ MS बेदी साहब थे यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उन दिनों, और थे खोसला साहब असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर। तो चूंकि मैं छोटा था तो एक कॉपी करनी थी, उसको लिखना था। अब जिस साहब ने वो कॉपी जिस पे हमने लिखना था, जिसकी कॉपी हमने करनी थी, जिसका ट्रांसलेशन हमने करना था, चूंकि वो अब उस वक्त तो ये लिथो मशीनें हुआ करती थी, साइक्लोस्टाइल मशीनें हुआ करती, वो साफ नहीं कोई पढ़ नहीं पाता था। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फारसी पे थोड़ा सा अबूर था, बैकग्राउंड था, उर्दू अच्छा था, तो मैंने थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि पर्शियन लफ्ज थे उसमें, तो मैंने बड़े खुशखत लिखे। तो मुझे पूरी तरह याद है कि मैं जब लिखता था मेरे पसीने फूट रहे थे, तो वो खोसला साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे अगर जिंदा है, वो सरदार साहब थे, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर थे, तो उनने मुझे मेरी पीठ थमथमाई जब मेरा खुशखत देखा उन्होंने। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद हमको कहा गया कि ये लड़के यहाँ रहेंगे, बाकी जाएंगे। तो उन खुशकिस्मतों में मैं भी शामिल था। तो फिर चावला साहब थे हमारे स्टेशन डायरेक्टर, तो स्टेशन डायरेक्टर चावला साहब ने मुझे बुलाया, अपने पास बिठाया। चूंकि मैं गाँव का सीधा सादा लड़का था, छोटा था, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। ये मेरा स्क्रिप्ट था उनके पास, और ये खोसला साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे थे कि कैसा वो मुझे हिम्मत दे रहे थे। अच्छा, हाँ, आप बोलिए, घबराइए नहीं। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि कहाँ रहते हैं, मैंने कहा मैं गाँव से बहुत दूर। बता दें आप कहाँ तो के रहने फिर वाले? मैं एक्चुअली हूँ तो मैं पैदा हुआ मैं तकिया फारूक शाह बड़काम का। अच्छा। तो फिर वहाँ से हमारे वालिद साहब ने एक्सचेंज किया, चूंकि वहाँ की जमीन खिसक रही थी। अच्छा। तो फिर हमने हिजरत की वहाँ से, वो अपने जो उसका वहाँ क्या कहेंगे मातामाल जिसे कहते हैं, जी हाँ, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ हमने जमीन ले ली, वहाँ ही मकान बनाया, उसका नाम है नारीकुंड केशराज, नानेहाल। तो वहीं के बसकीन हो गए। फिर मैंने जब चावला साहब को कहा मैं इतना दूर रहता हूँ, तो उन्होंने कहा तो आप कैसे आएंगे यहाँ? मैंने कहा बहुत दूर हूँ। कहा आपने रेडियो कभी सुना है? अच्छा। जनाब सुनता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे आसान सा सवाल पूछा कि अगर आप रेडियो सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? मैंने कहा सर मेरे पास रेडियो तो है नहीं,
وہاں ہمارا ہے یہ جو پنچایت گھر ہوتا ہے کمیونٹی سینٹر, وہ ریڈیو ہے وہاں. تو میں ریسیس کے ٹائم میں خان صاحب میں پڑھتا تھا میں ان دنوں, تو میں وہاں جاتا ہوں. 1 بجے ان دنوں نیوز ہوا کرتی تھی. اچھا. رشید صاحب, عبد الرشید بانڈے صاحب نیوز پڑھا کرتے تھے. تو میرے یہ 2-3 نام کچھ یاد تھے, جیسے عبد الرشید بانڈے صاحب تھے, یا موتی لال خزانجی صاحب تھے, یا پریم ناتھ سورگیا پریم ناتھ ہرمین صاحب تھے. تو میں نے یہ 2-3 نام ان کو بولے. میں نے کہا, تو انہوں نے کہا واقعی تو سنتا ہے. تو انہوں نے کہا بس, پھر انہوں نے کہا اچھا جی شکریہ جائیے. پھر میں چلا گیا. اس کے بعد ہوا یہ یوں کہ پھر میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری شروع کی. مجھے باضابطہ آرڈر مل گیا, تو میں نے وہاں بھی انٹرویو دیا تھا, تو میں ٹیچر بن گیا. 1 سال گزرنے کے بعد مجھے ایک چٹھی آتی ہے کہ آپ ریڈیو کشمیر رپورٹ کریں. تو پھر میں والد صاحب کے پاس آ گیا, چونکہ وہ ان کا یہاں آنا جانا رہتا تھا. تو میں نے ان سے کہا اس طرح چٹھی آئی ہے مجھے. تو وہ لے گئے مجھے, یہاں تھے وہ محمد امین صاحب تھے, وہ یہاں سینئر اسٹیبلشمنٹ کلرک. تو ان کے پاس لے لیا, ان کو وہ دکھایا میرا پرچہ. انہوں نے کہا اس کے چانسز ہے ریڈیو میں کام کرنے کے لیے. تو اس کا بھی ایک عجیب اتفاق ہے. میرے والد صاحب بڑے خوش مزاج تھے, وہ مجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, کریں گے آپ ریڈیو میں نوکری؟ میں نے کہا اگر مل جائے, میرا شوق ہے ریڈیو میں نوکری کرنے کا. تو اس طرح میں دوسری دن آ گیا وہ چٹھی لے کر. تو چونکہ یہ یہاں آج کل یہ ریڈیو کشمیر کی بلڈنگ ہے, اس کا مجھے اتا پتہ تھا ہی نہیں. تو پھر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آ گیا. تو یہاں میں ملا کے سے میں نے کسی سے وہ دکھایا, کوئی کنسرن کلرک تھے. تو انہوں نے مجھے, کالیا صاحب تھے, ڈی کالیا صاحب, اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر ان دنوں کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کریں گے نوکری یہاں اگر آپ کو. میں نے کہا مگر یہ کنٹریکٹ نوکری تھی, وہ سرکاری پرماننٹ تھی. پرماننٹ ضرور تھی, لیکن ان دنوں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جہاں وہ پے اسکیل تھا ہمارا ٹیچرز کا, وہ 70-10 کوئی 170 کوئی 150. تو یہ 68 کی بات ہے. 70-10 70-6 130 کا گریڈ تھا کل. اور یہاں مجھے جو نوکری ملی اس میں تھا 110-286 کا گریڈ. تو اتنا مارجن جب تھا بالکل, تو میں نے کہا یہ تو اچھا ہے, شوق بھی ہے, میرا شوق بھی پورا ہو گیا. اور اس طرح میں نے جوائن کیا. جی, تو اس طرح میں نے پہلا, جب میں آ گیا تو پہلا کانٹریکٹ میں نے سائن کیا. 2-4 روز کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے نیوز روم میں بھیجا. ان سے کہا کہ یہ آج سے یہاں ہی جوائن کرے گا. تو وہاں تھے حبیب اللہ علاق احمد صاحب. علاق احمد صاحب تھے. تو انہوں نے مجھے کہا بیٹھنے کے لیے. تو وہاں ایک اور کاپیز تھے, کوہلی صاحب تھا ان کا نام. تو وہ ڈکٹیشن لے رہے تھے, لیکن میں جب ان کا ڈکٹیشن دیکھ رہا تھا, وہ لکھ رہے تھے. تو اس کے بعد جب بلٹن انہوں نے ختم کر دیا, تو علاق احمد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس کو کاشر پہ تلسا یمس کن دی تختی آپ کو, تو کشمیری میں بات کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا تلسا یمس کن دی تختی, بہ وچھ یہ رٹونا کن کہین, تگان سا لکھن کن کہین. تو میں اردو پہ یا کاشر پہ, یہ انہوں نے مجھے اردو میں ڈکٹیشن دیا. انہوں نے جب ایک صفحہ مجھے لکھنے کے لیے کہا, ڈکٹیشن وہ دیتے رہے, تو میں لکھتا گیا. اپنے طور سے میں نے کوشش کی کہ یہی میرا ایگزام ہے, نیا ٹیسٹ ہے. تو میں نے اپنے طور سے, ہاں ڈنگ تو نہیں پتا تھا کہ نیوز روم میں کیسے بلٹن کا کتنا لکھنا ہوتا. میں نے چھوٹا لکھا اور شروع کی اس طرح. جب میں نے 1-2 پیج ایک سٹوری انہوں نے مجھے ڈکٹیٹ کی, تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا علاق احمد صاحب نے, تو مجھے پورا یاد ہے ان کے چہرے کا وہ امپریشن. تو مجھے لگا کہ ان کے امپریشن سے ایسا لگا کہ وہ کہتے کہ خوش ہو گئے. اور اندر سے میں سمجھ گیا کہ ہاں ان کو شاید میری ہینڈ رائٹنگ پسند آ گئی. تو انہوں نے اس کوہلی صاحب کو وہ دکھایا کہ کیا سر رٹونا کہ نہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کوہلی صاحب نے کہ سر یہ تو مجھ سے بہت ہی اچھا لکھتا ہے.
تو اس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو لیں گے. اس طرح میں نے میری پہلی انٹری جو ہوئی وہ نیوز روم سے. کتنے سال نیوز روم میں رہے؟ نیوز روم میں نے 14 سال گزارے اپنے زندگی کے برابر 14 سال. شفیع صاحب ایک خاص چیز ہے، آپ کاپش تھے نیوز روم میں تو سارے ٹائم لکھنا بور نہیں ہوتے تھے؟ اس سے یہ ہوتا تھا کہ بہت مزہ آتا تھا، بہت ہی مزہ آتا تھا نیوز روم میں لکھنے. خاص کر اس نیوز ایڈیٹر صاحب سے جب ہم ڈکٹیشن لیتے تھے، ہمیں بھی وہ نیوز ایڈیٹر خوش کرتا تھا جو کہیں رکتا نہیں تھا، کیونکہ میرا ہینڈ تو بڑا تیز میں جاتا. ہاں میرا تو اور یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ یہ جو نیوز کا معاملہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا کچھ، آپ نے کچھ لکھ دیا اور غلط جا کے نیوز ریڈر نے پڑھ لیا، ایسا تو نہیں ہو جاتا؟ نہیں، ایسا ہوتا تھا کہ نیوز روم میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نیوز ایڈیٹر صاحب وہ اسٹوری لے لیتے، چاہے وہ کشمیری اردو میں ہو چاہے وہ انگریزی میں ہو، تو اسے وہ ہم کو جتنا ان کو وہ بولتے تھے ہم لکھتے تھے. آپ نے لکھ لیا، جو آپ کے ہاتھ کی کاپی ہے وہ نیوز ریڈر پڑھے گا. 2 کاپیاں اس کی بنتی تھی، وہ نیوز ریڈر پڑھے گا. بالکل پڑھا. کبھی یہ ہوا آپ نے صحیح لکھا، نیوز ریڈر نے غلط پڑھا، کبھی آپ نے غلط لکھ دیا؟ بالکل ہم کو اتنا بھروسہ تھا، اور خاص کر نیوز ریڈر صاحبہ کو اتنا بھروسہ تھا مجھ پہ کہ وہ کہتے تھے کہ وہ یہ ان کو پتا ہوتا تھا اگر محمد شفیع فاروقی ہے لکھنے کے لیے تو ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ صاف لکھتا ہے، موٹا لکھتا ہے، تو ہم کو لکھنے میں پڑھنے میں کوئی. تو فاروقی صاحب، جب آپ نے کہا کہ آپ ایسے لکھتے تھے، نیوز ایڈیٹر زبردست تھے، وہ بولتے تھے تو روانی میں بولتے تھے، آپ تیز لکھتے تھے، وہ دور گزرتے ہم آج کی نیوز پہ پہنچے. میں کمپیرزن نہیں کر رہا ہوں، لیکن تو جب آپ سنتے ہیں نیوز تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے؟ بہت ہی فرق ہے. نیوز کنسٹرکشن میں فرق ہے. اچھا. آرڈر میں فرق ہے کہ کون سٹوری کہاں سے جانی چاہیے، وہ پائیے، کس کو کتنا ٹائم دینا، کس کو کتنا ٹائم دینا. ہمارا یہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم کریکس دیتے ہیں، نیوز سٹوری کا کریکس ہم دیتے تھے. اچھا. ہاں، تو کہانی نہیں سناتے تھے. وہ فرق ہے ضرور. اور پڑھنے میں، لفظ میں پڑھنے میں، کنسٹرکشن میں فرق ہے. اس طرح ہوتا تھا کہ جتنا آپ سہل لفظ اس میں استعمال کریں وہ اچھا تھا. اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم آج کل جو ہوتا ہے بڑے ثقیل لفظ اس میں لگاتے ہیں. ایک اور بات ہے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جس کاغذ پہ خبریں لکھی جاتی ہیں، جو نیوز ریڈر کو دیا جاتا ہے، وہ ایک خاص کاغذ ہوتا ہے. بالکل. جس کاغذ میں یہ ایسی آوازیں نہیں آتی. نہیں، اس میں یہ ہوتا تھا، اس میں کاغذ تو یہی تھا. کیونکہ دلی سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ نیوز کا پیپر ڈفرنٹ ہوتا ہے. وہ پھر بعد میں بڑھ گیا. اس میں کیا ہوتا تھا پھر بعد میں اس میں بھی رفتہ اس میں بھی ترقی ہو گئی کہ وہ اصل میں کیا تھا، وہ ایک کارڈ بورڈ پر نیوز پیج لگاتے تھے. اچھا. اب نہیں ہوتا، اب وہی پرانا طریقہ پھر. لیکن اب یہ نیوز ریڈر صاحب جب نیوز پڑھتے تھے وہ 2 ہاتھ سے اٹھاتے تھے. پیج پلٹنے کی آواز نہیں، پیج پلٹنے کی آواز، دروازہ کھولنے کا تو چانس ہی نہیں. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تسلسل ہوتا تھا. باضابطہ نیوز ریڈر صاحب ریہرس کرتے تھے بلیٹن، کہیں ان کو شک پڑ جاتا تو وہ لفظ بولتے تھے، کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی تھی. اتنے تھے شارپ ہمارے نیوز ریڈر صاحب، تو کبھی ہم سے بھی کوئی لفظ رہ جاتا تھا. جیسے ان میں عبدالرشید صاحب ہیں، مکھن لال بیکر صاحب ہیں، وہ بتاتے تھے نیوز ایڈیٹر صاحب کو یہاں یہ لفظ ہے، یہ ذرا یہ اس کو زبان پہ چڑھنا بھی چاہیے نا بولنے والے. ہاں بالکل. اور فاروقی صاحب، آپ نے کہا 14-15 سال نیوز سے وابستہ رہے، اس کے بعد ہم نیوز روم سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر آپ کہاں چلے گئے نیوز روم؟ میں پہلے یہ تو یہی عرض کروں کہ نیوز روم کے یہ 14 سال میرے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، کیونکہ اس کی بدولت، نیوز روم کی بدولت میں نے بہت کچھ سیکھا. زبان سیکھی، نیوز کنسٹرکشن سیکھی، اور ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا سیکھا. صحیح بات. لفظوں کا صحیح استعمال بھی کرنا سیکھا، اور اس کا صحرا میں بالکل اس وقت کے ایک نہایت ہی شریف النفس اور بہترین ایڈمنسٹریٹر محترم حبیب اللہ علاقہ صاحب، بالکل، جن کا میں بہت ہی مرونی منت ہوں، جو شعبہ نیوز کے ایک سینئر افسر ہونے کے باوجود مجھے اپنے بچوں کی طرح سکھاتے تھے. شفیع صاحب، یہ جو آپ نے کہا نیوز میں رہے اتنے سال، یہ سیکھا لکھنا، ٹرانسلیشن کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد آپ نکل کے کسی اور شعبے میں گئے. وہاں سے نکلنے کے بعد کیا ہوا کہ چونکہ 14 سال کا میرا بیک گراؤنڈ تھا جی، تو جب میں ایز پروڈکشن اسسٹنٹ میری ترقی ہوئی جی، تو مجھے انہوں نے ایز OB پروڈکشن اسسٹنٹ بنا. اچھا، آپ باہر جا کے کوریج؟ میں باہر جا کے کوریج کرتا. تو اس میں تو کافی دلچسپ، یہ کام بھی دلچسپ ہے
اور کام مختلف بھی ہے, تو اس کے کچھ تجربات بتائیں گے اپنے OB کوریجز کے. اس میں OB کوریجز کے لیے کیا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ خوش قسمت سمجھتا ہوں, میں نے بہت سے VVIPs کے کوریجز کی ہیں. اچھا. جن میں گیانی سہیل سنگھ صاحب ہیں جی, ان کے ساتھ اور وینکٹا رمن جی صاحب, مجھے ان سے موقع ملنے کا, ان کی ریکارڈنگ کرنے کا. سرگیہ راجیو گاندھی صاحب, راجیش پائلٹ صاحب, KC پنت صاحب, ایسی ہستیوں کو میں نے ریکارڈ کیا ہے. سابق ریاستی گورنر جگموہن, کرشنا راؤ جی, گریش چندر سکسینہ, ڈاکٹر کرن سنگھ, ڈاکٹر فاروق عبداللہ, مفتی سعید صاحب, بہت سی اعلیٰ شخصیات ایسی ہے جن کے ساتھ جن کا ریکارڈ میں نے کیا, جن کی رپورٹیں میں نے بنائی. اور ایک یہ ہو گیا شفیع صاحب کہ آپ نے VIP کی ریکارڈنگ کی, اس میں ایک انسان ترتیب سے جاتا ہے, ٹیم ہوتی ہے پوری, اور دوسری کوریج یہ ہوتی ہے آپ کو 10 منٹ پہلے بتایا گیا اس گاؤں میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, آپ اٹھے اکیلے چلے گئے. بالکل بالکل, ایسے بھی موقع ملے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ اپنے وہ صوفی اکبر, وہ بڑے بلند پائے کے لیڈر تھے, تو ان کا انتقال ہو گیا سوپور میں. اچھا. صوفی محمد اکبر صاحب کا. تو میں جب یہاں آ گیا تو مجھے اپنے وہ جو انچارج میرے تھے تو وہ مجھے ڈھونڈتے رہے. انہوں نے کہا آپ کہاں تھے اس وقت تک, آپ کو OB پہ جانا ہے. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے گاڑی تیار رکھی ہے ہم نے, ڈرائیور آپ کے لیے کہا, انتظار کیا, آپ ٹیپ ریکارڈر اٹھائیے اور وہاں سے ٹریبیوٹس لائیے سوپور سے. جی. تو میں گاڑی میں نکلا اور ابرپٹلی, چونکہ مجھے بیک گراؤنڈ کا پورا میرے لیے خبر تھی, انفارمیشن بھی نہیں تھی کچھ, ان کا بیک گراؤنڈ بھی مجھے اتنا زیادہ, بایو ڈاٹا بھی میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے ٹیپ ریکارڈر اٹھایا, ڈرائیور کو ساتھ لیا, میں چلا سوپور پہنچ کر وہاں سے میں نے سیدھا اکبر صاحب کے, صوفی مرحوم اکبر صاحب کے گھر چلا گیا. تو وہاں مجھے پتا چلا کہ میت لے گئے. تو میں پیچھے دوڑتا, چونکہ لوگوں کا بڑا اجتماع تھا, میں نے ٹیپ ریکارڈر کندھے پہ اٹھایا اور میں دوڑتا رہا. لوگ میری طرف دیکھتے ہیں یہ کیوں دوڑتا ہے. تو میں وہاں اس جگہ پہنچا, جان کا جنازہ وہاں اب اس کو پڑھنا تھا. تو جنازہ, چونکہ جنازہ شروع ہو گیا تو میں پہلے جنازے میں شامل ہو گیا. تو اتنے میں نے کوشش کی, تو مجھے تو پروگرام بنانا ہے, پروگرام بنانا ہے, میں کیا کروں گا ایسے موقع. تو اس میں کیا ہوا, تو اب میرے پاس مجھے کوئی ملتا نہیں تھا. ایسے موقع پہ کوئی جب گزر گیا منوانا بھی پڑتا ہے. اچھا, اس میں کیا ہوا, کسی نے مجھے کہا کہ یہ سب لیڈر اس وقت وہاں عبدالحد وکیل صاحب کے گھر میں موجود ہیں. چونکہ سرما تھا, سردی تھی, تو میں دوڑتے بھاگ گیا, کسی کو ساتھ اٹھایا. میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیے. وہ وہاں باضابطہ محفل لگی تھی, وہ صوفے پہ بیٹھے تھے, تو پھر میں نے وہاں لیڈر کو کور کر دیا. اب مجھے وہاں سے مٹیریل مل گیا کہ وہ پروگرام بنے گا کہ صوفی محمد اکبر صاحب بلند پایا کتنے تھے, کیا تھے. ایک اور بات ہے شفیع صاحب, جب جیسے یہ کوریج کرتے ہیں انسان جاتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی مر گیا ہے تو مشکل ہے بات کرنا. ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تجربہ بھی ہے, جب ہم کسی سے پوچھنے جاتے ہیں, آج کل بھی مائک لے کے وہ کافی چیزیں جھوٹ بھی بولتا ہے, جو اس کو وہاں وہ ہمیں خود سمجھنا پڑتا ہے. بالکل آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا گا, مائک سامنے رکھ دیا تو ادھر ادھر کی سنا دی. کبھی ہم بانپ لیتے ہیں کہ یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا کہتا ہے, کہ جب ہم پھر وہاں سے آتے ہیں پھر تو ہم اپنی کینچی لگاتے ہیں, تو پھر اس کی ایڈیٹنگ ہم کرتے ہیں, کیونکہ ایڈیٹنگ ہم جانتے ہیں کیا جچے گا, براڈ کاسٹنگ لینگویج کیا ہے, براڈ کاسٹنگ نارمز کیا ہے. کبھی سیلاب, بھونچال, زلزلے وغیرہ یہی تو سب سے بڑا جو میری زندگی میں بڑا اہم واقعہ پیش آیا, تو جس کا مجھے تجربہ ہے کہ یہاں پلوامہ سائڈ میں سیلاب آیا. یہ مجھے پورا سال یاد نہیں ہے, کوئی 83 یا 84 میں. تو وہاں سب فصل وہاں تباہ ہو گئی, سب پانی میں, بڑا نقصان ہو گیا. تو راجیو گاندھی صاحب یہاں آ گئے. اچھا. تو مجھے انہوں نے بھیجا کہ آپ کو کوریج کرنی ہے کہ وہ پیدل گئے تھے بہت علاقوں میں, وہ پیدل آ گئے علاقوں میں, ان کے پیچھے چڑھتا رہا. ایک جگہ مجھے یاد ہے پورا کہ ایک جگہ وہ اکیلے چلے گئے, صرف ان کے ساتھ سیکورٹی گاڑی گئی. اچھا. اور کوئی نہیں گیا, کیونکہ وہ گاؤں پاس میں ہی پڑتا تھا. انہوں نے باقی جو ان کے ساتھ باقی سیکورٹی تھے, انتظامیہ تھا, پولیس تھا, سب کو کہا کہ آپ یہاں ہی رہیے, ہم وہاں جائیں گے. میں وہاں کوئی 50-60 گز کا فاصلہ تھا وہاں, تو وہاں تک جانا تھا ان کو.
تو وہ گاڑی میں چلے گئی. اس کے پاس ایک سیکورٹی گاڑی تھی, میں پیچھے رہ گیا, میرے پاس گاڑی نہیں تھی. تو میں نے کیا, میں نے چھلانگ مگر میں نے سیکورٹی گاڑی میں چڑھ گیا. میں جب سیکورٹی گاڑی میں چڑھ گیا تو وہ سیکورٹی والے جو اس کی اپنی سیکورٹی تھی وہ مجھے دھکا دے رہے تھے, وہ مجھے اترنے کو کہتے تھے, لیکن میں ماننے والا نہیں تھا. میں بھی کشمیری تھا اور ریڈیو کشمیر, اور میرے لیے یہ بڑا اہم موقع تھا. میں نے کہا یہ تو میری ڈیوٹی ہے, مجھے کسی بھی طرح ان کو ریکارڈ کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی جو بھی تاثرات کرتے, جو بھی بولتے تھے وہ میں ریکارڈ کیا کرتا تھا. تو جب میں وہاں بول گیا تو میری تکرار ہو گئی ایک سیکورٹی افسر کے ساتھ. وہ مجھے پیچھے دھکیلتا تھا. تو میں نے کہا راجیو گاندھی صاحب کی نظر مجھ پر پڑی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے سیکورٹی والے اس کو ریکارڈ کرنے نہیں دیتے ہیں تو میری طرف آ گئے. اچھا, تو میری طرف آ گئے, ان کو ہاتھ سے دکھایا اور بولنے لگے. میں ان کے سامنے اپنا ٹیپ ریکارڈر رکھتا گیا, مائک رکھتا گیا, تو انہوں نے جو بولا وہ. اچھا, تو خطرے بھی مول لیے ہیں ہم نے ریکارڈنگ کرتے وقت, بہت سے خطرے بھی مول لیے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے مادری مہربان بیگم شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا او بی پہ. تو یہاں ہم کلانترا کی طرف چلے گئے. وہ اڑی یہاں آتا ہے, وہ ٹنگ مرگ سے اوپر. تو وہاں ان کو ایک ہسپتال کی اناگریشن کرنی تھی. تو وہاں کیا ہوا, تو وہاں جو گاؤں والے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہسپتال یہاں سے ہم دور جائے, اوپر جائے. اچھا, کیوں نہ ہمارے گاؤں میں یہاں بنے جھگڑا ہی ہے, لیکن یہاں ہی ہمارے گاؤں میں ہم کہیں گے. انہوں نے وہاں سٹیج سجایا تھا, انہوں نے وہاں مکان رکھا تھا کہ بیگم صاحب کو انہوں نے دھرنا دیا وہاں سڑک پہ. وہ یہیں بننا چاہیے کہ یہاں ہی ہسپتال بننا چاہیے. اگر آپ کو اناگریشن کرنی ہے, ہسپتال کھولنا ہے تو یہاں ہی ہم آگے نہیں. وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی, پولیس لانا پڑا. پھر بیگم صاحب کیونکہ میں ان کے ساتھ انہی کی گاڑی میں تھا تو وہ مجھے کہنے لگے بیٹا اب کیا ہوگا, حالات تو بڑے کشیدہ ہے. تو میں نیچے اترا ٹیپ ریکارڈر لے کر. تو میں نے کہا بھائی صاحب میں تو ریڈیو کا نمائندہ ہوں, آپ مجھے بتائیے اگر آپ کی کوئی شکایت ہے میں آپ کو ریکارڈ کروں گا, آپ گھبرائیے نہیں. آپ کی ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے, چونکہ میں ریڈیو کا نمائندہ ہوں, آپ اپنی آواز مجھ سے ریکارڈ کروائیے, میں ریڈیو پہ دونوں کا آپ کی شکایت چاہیے تھا. تو اس طرح سے لوگ تھوڑا سا آنے لگے. پھر انہوں نے کچھ شکایتیں, پھر میں نے ان کو وہ ریکارڈ کیا. تو ٹیپ ریکارڈر سمجھایا, ٹیپ ریکارڈر نے مجھے بچایا. ٹیپ ریکارڈر نے بیگم صاحبہ کو بھی حالات ٹھیک ہے. اتنے میں ہم پھر وہاں سے گئے, کلانترا پہنچے تو اناگریشن وہاں ہو گئی. تو ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا ہمارے. شفیع صاحب یہ دیکھیں نا, آپ نے وہاں ان لوگوں کو ٹیپ ریکارڈر ریڈیو کے نام سے بھی وقوف بنایا, انہیں راستہ دے دیا. بعد میں ان کا کچھ ہوا کہ نہیں؟ بعد میں یہ ہوا کہ کچھ ہم نے پھر وہاں سے آ کر چیف منسٹر صاحب چونکہ ان دنوں دلی تھے فاروق صاحب, تو پھر ان کو یہ داستان سنائے ہم نے. پھر تھوڑے سے بٹس ہم نے آن ایئر دی, الگ سے اسٹوری بنائی. میں نے اخبار میں وہ نیوز دے دی تھی. وہ آن ایئر گیا, یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان کو خوش کیا اور رکھا. ان کی شکایت ہم نے سنائی لوگوں کو, ان کی شکایت سنائی. یہ دوسری بات ہے کہ پھر ان کا کام ہو گیا نہیں ہو گیا, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی شکایت سنیں, عوام تک, سرکار تک پہنچے. پھر سرکار جانے ان کا سچ بات تو سامنے ہم لاتے ہیں. کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے. فاروقی صاحب یہ ہو گیا ہے لوگوں کی کہ آپ کوریجز نیوز روم سے آئے, کوریجز کرتے رہے, وہ بھی لوگ یعنی باہر جا کے موقع پہ ریکارڈنگ کرتے رہے. کتنے سال یہ سلسلہ جاری رہا؟ میرا یہ تو 1982 سے شروع ہوا 2002 تک. مگر اس دوران 20 سال میں نے یہ خدمت کی. 20 سال اس دوران آپ نے باقی شعبے بھی, اس دوران میں نے باقی شعبے میں بھی کام کیا. جیسے میں نے پھر او بی سے نکل کر میں نے میوزک سیکشن میں کام کیا, یوانی میں بھی کام کیا. پھر میں یوانی میں چلا گیا. یوانی میں نے 6 سال گزارے. آپ کے ساتھ بھی کام کیا, آپ بھی ان دنوں یوانی میں تھے. کتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس آتا تھا, ہم لوگوں کو لاتے تھے. ایک دفعہ وہ بھی تھا جب کوئی آتا ہی نہیں تھا, جب حالات یہاں خراب ہو گئے, پھر ہم لوگوں کو لاتے تھے. ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ کوئی اپنی آواز دینے کے لیے تیار نہیں تھا ریڈیو پہ. اس کے بعد ایسے مینیج کرتے تھے. آپ یقین نہیں کریں گے ہمایوں صاحب, پورا ٹرانسمیشن جب یہاں حالات بگڑ گئے, پورا ٹرانسمیشن ہم اس آواز میں, غیر مانوس آواز میں جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اس آواز میں ریکارڈ کرتے تھے. وہ ہم بجاتے تھے, وہ ہم آن ایئر پورا ٹرانسمیشن, اس کا اوپننگ کلوزنگ نام کچھ وہ ریکارڈ ہوتی تھی ایک ٹیپ میں. پھر ہم وہی بجاتے تھے. ایک دفعہ یہ تھا. پھر ایک دفعہ
پھر ٹیلنٹس کا سیلاب امل پڑا. جب ہم اکٹھے کام کر رہے تھے تو پھر ہم کو فرصت نہیں ہوتی کھانا چائے پینے کے لیے, تو پھر ہم نے ٹیلنٹ. ایک اور بات ہے فاروقی صاحب, یہ اس کے بعد آپ کے دور شروع ہوتا ہے جب آپ میوزک سے وابستہ ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے بھی آپ کو دیکھا, یعنی جب میں ریڈیو میں آیا 91 میں, تو اس کے بعد میرے ساتھ آپ کام کر رہے تھے, یا آپ کے ساتھ, میں بہتر سمجھوں گا آپ کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, مجھ سے بہت سینئر تھے یہاں, تو کچھ چیزیں میں نے آپ سے سیکھی شاید ریڈیو میں, پہلے گرو آپ سے بھی ریڈیو کی, مگر میرے آنے تک اور اس دور تک آپ ریڈیو پہ بولتے کیوں نہیں تھے؟ اس میں اس کا کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں. ریڈیو میں بولنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں میرے استاد آپ میں صلاحیت تھی, آپ زبان جانتے تھے, مگر وجہ کیا تھی؟ اصل میں یہ روکتا کون تھا؟ اصل میں روکتا کوئی نہیں تھا. مجھے تو اندر سے اندر یہ تھوڑا سا اڑچن تھی میرے میں کہ چونکہ میں گاؤں کا ہوں, تو گاؤں میں جس نے اب آپ سمجھ لیجئے 6ٹھی 7ویں 8ویں تک یا 10ویں تک, ایون گریجویشن تک بھی اس کا ماحول ہوتا ہے کشمیری میں بولنے کا. تو اگر آپ آپ آج کل کے بچے, اب مجھے اپنے بچے بھی سکھاتے ہیں کبھی کبھی, اگر میں کہیں اردو غلط بول لیتا ہوں تو میری صحیح اردو کرتے ہیں. تو آپ کشمیری میں بولتے؟ تو کشمیری میں ضرور بولتا ہوں. آج کے ساتھ ہی ہمارے مہمان جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, بات چل رہی ہے محمد شفیع فاروقی, اور یہاں پروگرام ایگزیکٹو ریڈیو میں. فاروقی صاحب, آپ کے بارے میں ایک بات جانی جاتی ہے کہ آپ چیز بڑے سنبھال کے طریقے سے رکھتے ہیں, جو آپ کے ٹیپس ہوں, آپ کے پاس کاغذ ہوں, فائلیں ہوں آفس میں, تو یہ کیا شروع سے ہی ایسا تھا؟ بالکل شروع سے ہوتا ہے, کیونکہ ایسا ہے کہ ہمارے صاحب جب میں نے ریڈیو میں آیا, میں نے جوائن کیا, تو آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے کنٹریکٹ سائن کیا 36 سال پہلے 5 سال کا پہلے کنٹریکٹ ملا مجھے, تو جو پہلا کنٹریکٹ ہے وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. جو پہلی دفعہ میں نے سائن کیا وہ مرحوم قیصر قلندر صاحب کے سامنے پہ سائن کیا, اور انہوں نے ہی میرے کنٹریکٹ پہ سائن کیا, اور اس پر مہر تصدیق ثبت کر کے اس پر اپنے دستخط کیا, جس کی ایک کاپی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, 36 سال گزرنے کے باوجود بھی بڑے انٹیکٹ میں, بڑی صاف ایسی ابھی میرے پاس پڑا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی عادت ہے. ہاں, سنبھالتا میں بہت ہوں. آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ جو میرا پہلا کال لیٹر آ گئی اپائنٹمنٹ کے لیے کہ آپ ریڈیو آئیے, آپ نے انٹرویو دیا ہے, ایم ایس بیدی پروگرام ایگزیکٹو تھے, وہ آرڈر کاپی بھی میرے پاس موجود ہے. تو بڑی, یعنی آپ آرکائیو کے بدلے کاغذوں کے استعمال ہو سکتے ہیں, آپ سے سارے آرڈر فائلیں نکل سکتی ہیں. اور شفیع صاحب, یہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں جیسے ہم آپس میں کر رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہمیں عادت ہوتی ہے یہ کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, تو یہ جو ڈفرنس ہے, آج آپ اس سائڈ بیٹھے اور آپ سے پوچھی جا رہی ہیں, اس سے کچھ تناؤ تو نہیں بڑھتا؟ نہیں, تو قدرتی بات ہے کہ اب اتنے لوگ سن رہے ہیں ہم کو, جی, تو قدرتی بات ہوتی کہ میں جو بھی بات بولوں اس میں ذرا یکسانیت ہو, اور جو بات ہو وہ سچ میں بولوں, تو اس میں ادھر کی بات تو نہیں ہونی چاہیے, اور بڑا سوچ سمجھے. اور آپ کو, اور اس کے سامنے میں بول رہا ہوں, وہ ہستی میرا انٹرویو لے رہی ہے, گھبراہٹ تو ہو رہی ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ جب میں آیا ریڈیو میں تو آپ پہلے ہی کافی سینئر تھے یہاں, اور آپ براڈ کاسٹنگ جانتے تھے اس سے پہلے. تو فاروقی صاحب, پھر آپ پروگرامر بنے, آپ پروگرام کرتے رہے, یعنی آپ سمجھیے کہ سربراہ تھے اپنے شعبے کے. ابو یوانی میں اگر کشمیری دیکھ رہے تھے یا کہیں میوزک دیکھ رہے تھے تو آپ انچارج تھے, آپ ترتیب دیتے تھے پروگرام, اور اس ترتیب دینے کے دوران آپ کا میوزک کے ساتھ ساتھ جو اسپوکن ورڈ جسے ہم کہتے ہیں, بول چال کے پروگرام, ڈرامہ, سب کچھ ترتیب آپ نے دیا دھیرے دھیرے اوور پیریڈ آف ٹائم. تو یہ جو آپ کا نیوز سے او بی سے آ کے یہاں پہنچے, اس بدلاؤ میں آپ نے گین کیا کیا, اور آپ کو مختلف کتنے لگے مختلف شعبے ریڈیو میں؟ اس کا یہ ہے کہ اب نیوز روم سے ہٹ کر تو واقعی تو اس میں تو پروگرام ہوتے ہیں. نیوز روم میں آپ کو اس میں تو بڑی احتیاط کی بات ہوتی ہے. اسی کا ایک قصہ میں یاد آتا ہے, علاقمند صاحب تھے نیوز ایڈیٹر, وہ مجھے ڈکٹیشن دے رہے تھے, تو اس میں بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے, خاص کر نیوز کے معاملے میں, کہ نیوز جو بھی ہو بڑی صحیح ہونی چاہیے. اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے, آتھینٹک ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے کارسپونڈنٹ ہوتے ہیں, وہ جو ہمارے یہاں ریڈیو سے ہی مقرر کیے گئے ہوتے ہیں, ان کا ہم آتھینٹک مانتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نیوز روم کا ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا ہم آتھینٹک لیتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 7 بجے کا بلٹن ہم نے بنایا تھا, 7:30 کا,
تو 7 بجے ہم تیار تھے. اب ہیڈ لائنز دے رہے تھے, کسی کا فون آ گیا علاقمند صاحب کو کہ اس وقت یہاں تھے گورنر بھگوان صاحب. جی جی. فون آ گیا, کسی آدمی نے فون کیا کہ میں پرائیویٹ ہاؤس سے بول رہا ہوں, گورنر پرائیویٹ ہاؤس سیکریٹریٹ سے. گورنر صاحب کا دیہانت ہو گیا, انتقال کر گئے. اچھا. تو مجھے پتا نہیں, علاقمند صاحب نے فون لے لیا, وہ اٹھ کھڑے ہو گئے. میں گھبرا گیا, ان کا چہرہ عجیب رنگ ہو گیا, چینج ان کا. اس نے کہا اچھا کب؟ اب وہ بیٹھ گئے, ٹیلی فون کرنے والے فون چھوڑ دیا, انہوں نے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہتے ہیں اس طرح بھگوان صاحب کی انتقال گئے, اب میں کیا کریں گے؟ اب تو اوبیچوری ہم کو اس کا وہ پورا پتہ جمع کرنا ہے, تو اب کیا کریں گے؟ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو فون کرتے, کوئی ملتا نہیں. تو انہوں نے کیا, ایک دم ان کا خیال آ گیا, وہ بڑے ذہین تھے. ایک خیال ہے, انہوں نے گورنر کو فون کیا. انہوں نے کہا گورنر صاحب کو دوسرے دن کہیں پہ جانا ہے اناگوریشن کرنے کے لیے. انہوں نے اسی ڈھنگ سے فون کیا کہ میں علاقمند بول رہا ہوں, ریڈیو کشمیر کا نیوز ایڈیٹر ہوں. تو گورنر صاحب کو کہیں جانا تھا کل اناگوریشن کرنے کے لیے, کیا وہ پروگرام سٹینڈ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو سٹینڈ کر رہا ہے. یہ بیٹھ گیا, شکر اللہ کا کہ نہیں تو ہم گئے تھے نوکری سے. جہاں تک آپ نے چھیڑا پروگرام کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی بیک گراؤنڈ تھا ہمارا, چونکہ تجربہ تھا ہمارا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ پروگرام دے دیں گے, ترتیب دے دیں گے, کیا دے دیں گے. بالکل. تو پھر آپ پروگرام ترتیب دیتے ہیں, تو آپ کو کیا چاہیے, آپ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں. اگر کوئی ٹاک یا کوئی میسج دینا چاہیے, وہ ان کے لیے اگر ہے کوئی نصیحت والی, کیسے بولیں گے. اگر ہم یہاں سے ہی غلط ان کو انفارمیشن دے دیں گے تو اچھا نہیں لگے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سافٹ ویئر یا آپ جس کے سامنے کے جو مٹیریل ہے وہ انسان ہے. بالکل بالکل. آپ نے انسان کو سکھانا ہے اور ایک ڈھنگ میں ڈالنا ہے کہ وہ ٹھیک بولے. یہ بھی ایک ٹیڑھا کام. ہاں, اس میں یہ ہوتا, بہت ہی ٹیڑھا کام ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریکارڈنگ کرنے ہی لگ گئے تو وہ اس میں برابر 5 عناصر ریکارڈ کرتے وقت اس کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا ٹاکر وہاں بولتا ہے تو آپ کو ریکارڈ کرنا ہے. اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ میری ریکارڈنگ کوالٹی کیسی آتی ہے, مشین چلتی ہے, سپیڈ لوز تو نہیں ہے, آپ کو ایک عناصر وہاں بھی رکھنے ہیں کہ یہ صحیح پڑتا ہے, یہ غلط پڑتا ہے. کہیں تذکیر تانیث میں کہیں غلط, یا معلومات کہیں غلط ہو. پہلے تو اس کے لیے آپ کو اسکرپٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھنا ہے مجھے 5 منٹ چاہیے, 5 ہی منٹ چاہیے. تو اس میں آپ کو گنجائش ہوتی ہے, آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں, آپ اتھارٹی ہیں, اور ٹاکر کچھ بھی لائے لکھ کر. تو یہی اگر ہم پیمانہ لے لیں اور بات کریں میوزک کی, خاص کر نئے آرٹسٹ, یوانی آرٹسٹ جن کو آپ نے بنایا ہے, تو اس میں بھی جب وہ گاتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ایسے ہینڈل کا, پہلے تو یہ ہے کہ ان کو کچھ ایسے گانے بھی کچھ یاد ہوتے ہیں جو ان نے زبانی یاد رکھی تھی. لیکن ان کی جو شاعری, جہاں تک جب مجھے ایسا موقع آتا ہے میں ان کو ریکارڈ کرتا ہوں, سنتا ہوں, یا ان کو پروگرام دیتا ہوں, میں ان کو پہلے کہتا ہوں کس کا گانا آپ پیش کریں گے, ذرا مجھے لفظ سنائیے, کیونکہ یہ لفظ غلط بھی ہو جاتے ہیں. پھر کیوں لفظ غلط بھی پڑتے ہیں, پھر میں دیکھتا ہوں. پھر کہیں کیونکہ جو ہمارے صوفی شاعر حضرات ہیں, وہ تو صوفی شاعر جو ہے وہ ان کا کلام اکثر جہاں تصوف ہے, فارسی آمیزش ہے, تو چونکہ یہ ہمارے آج کل کے گانے والے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, خاص کر فوک گانے والے, تو انہوں نے وہ زبانی یاد کیے ہوتے ہیں, ان کو ان کی میننگ بھی پتہ نہیں ہوتی ہے. اب یہ ریکارڈ کرنے والے کا وہ فرض ہے, وہ ریکارڈ کرنے والا بھی اس میں چاہیے, اس کا بھی تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو پڑھتا ہے یہ صحیح پڑھتا ہے, اس کی میننگ کیا ہے, تو وہ اس کو صحیح کرے گا, اسکرپٹ اس کا دیکھے گا. اگر کوئی اور اگر یہ آپ سے ایک بات پوچھوں میں کہ پچھلے 10-12 سال میں جو یہ ہمارے چھکری گانے والی نوجوان پارٹیاں ہیں, ان میں کوئی تبدیلی دیکھی آپ نے کسی طرح کی سنگیت کی طرف؟ ایک چیز ہے کہ اب دن بدن اس سنگیت میں بھی ترقی ہو رہی ہے, اس میں بھی اب اتار چڑھاؤ, اس میں بول, اس میں خود کچھ چینج کرتے ہیں, وہ خود چینج کرتے ہیں. یہ تو ہے, ہم نے مانا یہ روایتی میوزک ہے, فوک ٹیون, اس کے باوجود کچھ اپنا ڈالتے ہیں.
अपना इस तरह से डालते हैं, अगर म्यूजिक पीस वो बजाना चाहते हैं। अच्छा। वो तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो देते हैं। और अगर किस तरह से किस लय में, अब चूंकि लय अक्सर गाने जो होते हैं सो हमारे सूफी शोरा के, तो वो मुख्तलिफ तर्ज में गाते हैं। अब हमारे जो उस्ताद हैं, बड़े बड़े उस्ताद, जैसे अब्दुल हाफिज साहब हैं, सूफी साहब हैं, गुलाम हसन सूफी साहब हैं, या गुलाम नबी बुलबुल है, अली मोहम्मद शेख है, उनने कुछ तर्ज गाए हैं जो लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। कोशिश करते हैं हमारे नौजवान जो वो उसको बदलते भी हैं, यानी नया दें, और उनका भी कुछ अडॉप्ट करते हैं तो नया भी देते हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये इसमें अपना जो है फोक ट्यून जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फारूकी साहब, हमने बात की गाने में अल्फाज की, आवाज आमेजिश की, बोलने की बात करते हैं। 36 साल बहुत तवील अरसा होता है, आपने बहुत कुछ बदलते देखा रेडियो में। प्रोग्राम की तरतीब कैसे बदली और हमारे बोलने का ढंग में क्या चेंजेस आए? हमारे बोलने के ढंग में बहुत सी चेंज आ गई। पहले ये था हम स्टिक रहते थे स्क्रिप्ट पे, कोई इधर उधर, एवन हम उसमें थोड़ा सा मुस्कुराते भी नहीं थे। बड़े मुस्कुराहट रेडियो पे देख नहीं सकते, मुस्कुराते भी नहीं, हंसते भी नहीं थे। अच्छा, तो उसमें तो आपको स्टिक रहना पड़ता है। कहीं थोड़ा सा आपको इधर उधर हो गया, आपने हंसा, आपकी थोड़ी सी स्माइल आ गई, को उसमें भी प्रोड्यूसर साहब कहते थे नहीं, इस तरह नहीं, वो आपने का ये बंदिश है, उसमें आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने युवानी से शुरू किया और आपने वहाँ जो फ्रीली वहाँ मौका दिया टैलेंट्स को, उसमें आप मेरे भी शायद उस्ताद रहे हैं, मेरे उस्ताद हैं आप, तो आपकी वजह से मैं रेडियो में बोलने लगा। माइक पे मैं पहला जो मैं क्रेडिट देता हूँ, मैं पहली दफा जब मैंने मैक बोला, जब हम युवानी में इकट्ठे मिल बैठ 31 दिसंबर का प्रोग्राम करते थे, तो आपने बिल्कुल, उसके बाद आप तो प्रोग्राम पेश करते, फिर बाकी फिर मैं उसके बाद आ गया कमर्शियल से फरमाइशी प्रोग्राम, फिर मैं ट्रांसफर हो गई कमर्शियल सर्विस में, तो फिर वहाँ मैंने एज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव काम किया। फिर उसके बाद में मेरा वहाँ बिजनेस, मैंने वहाँ मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग सेल दे दी गई। इसके बाद मैंने वहाँ से ही फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया, जो बहुत ही मकबूल रहा। फारूकी साहब, हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि बोलने में रेडियो पे पहले एक चीज थी कि सख्ती थी, पाबंदी थी, रिलैक्स नहीं हो सकते थे और इनफॉर्मल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं होते थे। तो प्रोग्रामों की जो तरतीब थी, कुछ लोगों को अभी भी वो पसंद है, प्रोग्राम पुराने जमाने का स्टाइल पसंद है, हो सकता है अपनी पसंद है, लेकिन उसमें कैसे हमने चेंजेस लाए? वो जो चेंजेस हुए हैं वो आप पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल। जिस ढंग से वो तो एक रिवायत बनी थी, बस उसके बाहर हम निकल नहीं पाते थे। लेकिन अब की बार पिछले कुछ सालों से जो अब हम प्रोग्राम दे रहे हैं, जैसे अब वो प्रोग्राम तो बहुत मकबूल हो रहे हैं। जैसे हम फोन इन प्रोग्राम अब करते हैं, जब हम लोगों को लाते हैं, लोगों की आवाज हुकाम तक पहुंचाते हैं, तो अब जितना मकबूल हुआ है, यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि रेडियो की वजह से अब ये तो घर घर की आवाज बन गया हमारा रेडियो कश्मीर। फारूकी साहब, बहुत साल काम किया रेडियो में, कभी अपनी आवाज रेडियो पे नहीं सुनी, फिर बहुत साल के बाद एक दिन सुनी, तो महसूस कैसा हुआ? अच्छा लगा, जो कि दिली तमन्ना थी। अकेले में सुनी या घर वालों को भी? नहीं, घर वालों वो भी उनके साथ भी सुनी, वो भी सुनते हैं। तो पहले तो अब कुछ फिर घबराहट सी हुई कि ये मेरी आवाज है, कहीं मैं उधर उधर न भटक जाऊं, कहीं गलत लफ्ज न बोलूं तो लोग क्या कहेंगे। तो अच्छा लगा, अब लगता है कि मैं बोलूं, बहुत बोलूं और ये बोलते ही रहूं। चलिए, हमारे पास, मगर आपको जानते हैं रेडियो में लिमिट होता है टाइम, आप बहुत बाद में बोल सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम के बाद। मगर एक चीज बताइए मुझे कि इतना अरसा रेडियो में गुजरा, इतना कुछ आपने देखा, इतना कुछ हो गया, जब आप पीछे नजर डालते हैं इस वक्त, तो क्या महसूस करते हैं? किस लिहाज अपने बारे में कि ये साल कैसे गुजरे? कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रेडियो में आने से आपको कोई परेशानी, ये तो एंटरटेनमेंट है। रेडियो में आप बिजी रहते हैं, इसमें तो रेडियो में आप रोज काम बदलता है, तो आप हर वक्त बिजी। आपने मुझे देखा होगा, जब भी मैं होता हूँ टेप लेकर होता हूँ। आपने कहा 36 साल गुजारे, 36 और गुजार सकते हैं, हो सकता है। अब शौक है, अच्छा। शौक है, काम तो आपको, अब तो मैं एट द एज ऑफ रिटायरमेंट भी हूँ, लेकिन ये है कि काम करने का मुझे बहुत ही शौक है। मैं ये नहीं, जैसे किसी ने कहा कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता हूँ। जो करूंगा आज करूंगा, कल का जो
बहुत कल ही करो इस जो आपने कहा कि इतना पीरियड गुजरा, इसमें कितने मुख्तलिफ लोग आपने आते जाते देखे और कुछ का डायरेक्ट आप पे इन्फ्लुएंस रहा होगा, जिनसे आपका डायरेक्ट ताल्लुक रहा, वो कौन थे? पहले तो मैं जो मेरे साथी जिनके साथ मैंने काम किया है न्यूज रूम से मैं अगर शुरू करूं तो वहां थे हबीबुल्लाह अलकबंद साहब, फिर जनाब वहां जैन वली साहब थे जिनके साथ मैंने काम किया, गोपी किशन कोल थे, मोहम्मद शफीक कादरी साहब थे, तांतरे साहब थे, फारूक नाजकी साहब के साथ मैंने काम किया, हबीबुल्लाह शायर के साथ मैंने काम किया, पीएन कोल थे, एमएल कोल थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया, शाम कोल है, जवाहर कोल, मोहतरम अब्दुल रशीद बांडे साहब है, बीआई सैनी थे हमारे बाहर के, आप सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो गल्फ में थे, बड़े ही ज़हीन अफसर, प्रेमनाथ दर साहब थे, उनके साथ मैंने काम किया। फिर ये है कि मोतीलाल खजांची साहब के साथ मैंने काम किया, बेकर साहब के साथ और प्रेजेंट जनरेशन जिनमें फरहाद साहब है, काशानी साहब है, इनके साथ काम करने का मौका है और इन्हीं की बदौलत मैंने बहुत कुछ सीखा। फारूक साहब, बात हुई थी कि एक गाना अगर मैं आपसे पूछूंगा जो यकायक आपको याद आ जाएगा, जो किसी वजह से आपको पसंद है? ये है कि गाने मुझे बहुत पसंद है, कश्मीरी गाने बहुत से जो मुझे पसंद है, लिस्ट अगर मैं दे दूं तो लंबा चौड़ा आप सुनाएंगे। पहले एक गाना बताइए जो एकदम याद आएगा, उसके बाद लिस्ट देंगे। जैसे गाना है कैसे साहब का कंपोज किया हुआ है, मशरफ जाना, फिर है जनाब वो रंग छटना मीनी जवानी, क्या कितने बोलो, ऐसे बहुत से गाने हैं। तो या एक गाना है जो मुझे याद आता है इस वक्त, गुलाम हसन सूफी साहब ने गाया है, ये टाक जैनगिरी साहब का कलाम है, कलाम टाक जैनगिरी। इसके बोल ऐसे यूं हैं, जिंदगी हिंद कूत दुख कित पोट वेतरयम मत्यो, बहुत ही प्यारा गाना है। ये तो नहीं कहीं ये आपको खुद महसूस होता है अपनी जिंदगी से? उसमें कुछ वाबस्तगी है तो इसलिए मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। जब ये गाना आप सुनते हैं कि सीरियस तो नहीं हो जाता? बहुत सीरियस हो जाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सीरियस हो जाता हूँ। तो ये सफी साहब ने उस अंदाज से भी गाया है, ये मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब ने इसको कंपोज किया है। तो जैसे ये इस गाने का जिक्र हुआ, कुछ और गाने आपने और बताए, आपकी जिंदगी जो ब्रॉडकास्टिंग में है उससे कुछ बातें हमने की, कुछ बातें घर की जानिब चलते हैं आपके। तो रेडियो का असर घर में कितना है? बहुत ही असर है। जैसे अब मेरे बच्चों को भी शौक है कि अब गाड़ी आती है मुझे, गम रेडियो पर बोलता हूं मैं, तो शौक है उनको भी, चाहते हैं कि हम भी रेडियो में नौकरी करें। आप क्या लेकिन मैंने कहा उसके लिए करनी चाहिए या नहीं? तो मेरे ख्याल में अब तो ये रेडियो में है, इस पे आप फिर 24 घंटे बिजी रहते हैं, क्योंकि आपको जब प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि आप तो घर में भी शुरू होता है घर से, इस दफ्तर से ही कि मेरा प्रोग्राम शाम को चलेगा, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हुआ, पता नहीं सही होगा, तो आपको घर में भी इसके साथ रेडियो के साथ जुड़े रहना और प्लानिंग भी घर में करनी है। तो फिर या कल आपको बोलना है, कल आपको प्रोग्राम तरतीब देना है, तो उसके साथ आपको घर से ही होमवर्क करनी है। सही बात है। ये हो गई बात कि आपके बच्चे चाहते हैं रेडियो माना, दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस वक्त, लेकिन बच्चों से पहले बच्चों की माँ की बात, वो डिस्टर्ब क्यों नहीं होती थी रेडियो के साथ इतने लगाव से? नहीं, अब आदत सी पड़ गई है। तो शुरू में कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी। अच्छा। तो अक्सर मैं गाँव जब जाता था तो 8 दिन 10 दिन के बाद ही जाता था, तो बच्चे छोटे थे मेरे, वो मुझे देख भी नहीं पाते थे कि मैं कल यहाँ से चलता था शाम 6 बजे 5 बजे 8 बजे घर पहुंचता था बस में, तो वे फिर वहां से फिर 7 बजे चला। बच्चे थे, कोई कहता था उनको डैडी आ गए थे, कहाँ है? अच्छा। तो मैं सवेरे वो सोए तो आप पहुंचे, वो सोए तो आपने इस तरह तो कुछ कहीं लगता था कि अच्छा नहीं है। अच्छा। तो घर में भी फिर थोड़ा सा वो उनको अच्छा नहीं लगता था, मगर लेकिन फिर आदत सी पड़ गई। फिर मुझे रेडियो ने ही फिर गाँव से तब्दील कर दिया, अब श्रीनगर लाया, और ये भी मैंने की आवाम से मानूस भी कराया, लोग आपको जानते हैं। वो भी है, रेडियो का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि अब लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूं जब कोई लिसनर मुझे रेडियो पे होता है कि आपकी आवाज हमें पसंद है, आपका बोलने का ढंग अच्छा है, आप कितनी खुश अखलाकी से बोलते हैं,
تو میں خوش ہو جاتا ہوں. تو آپ کی ہم دیکھتے ہیں ویسے باقی کاموں میں براڈ کاسٹنگ کے علاوہ بھی آپ بہت اچھی طرح لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, رہتے اچھی طرح ہیں. اب شفیع صاحب, جیسے آپ نے خود اس پروگرام کے دوران کہا کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے دن نزدیک آ رہے ہیں, آپ ریڈیو سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ختم ہو جائے گا, کبھی سوچا زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ نہیں, لگاؤ کی بات ہے, یہ رزاق کی نہیں, جہاں تک لگاؤ کی بات ہے ایک رہے گا, ایک اس کی وہ محسوس تو ہوگا, لیکن میں ریڈیو, کیونکہ ریڈیو میں صرف نوکری نہیں ہوتی, نوکری نہیں, بہت سی اٹیچمنٹ ہوتی. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے ڈرامہ آڈیشن پاس کیا ہے, بھی ہائی گریڈ کیا ہے, ایکٹنگ کرتے تھے, میں نے نعت ریسٹیشن میں بھی آڈیشن دیا ہے. تو آپ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے فیوچر کے لیے. اس لیے چاہتا ہوں کہ وابستگی رہوں, وابستگی کروں اس کے ساتھ, کیونکہ اس کے ساتھ ایک رشتہ جڑا ہے. آپ ریڈیو کا حصہ ہیں اور رہیں گے, اور یہ ہم سب ریڈیو والے کہہ رہے ہیں ایک آواز ہو کے, کیونکہ ریڈیو میں لوگ نوکری نہیں کرتے ہیں, یہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اور جب انسان یہاں سے ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے تو گھر میں اگر ریڈیو سنتا ہے اور ہمیں فون کرتا ہے اس پروگرام میں کیا تھا یا نہیں تھا, تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہے, کہ ہمارا ساتھ نبھا رہا ہے, ہماری بہتری چاہتا ہے. تو براڈ کاسٹنگ کا کوئی تجربہ جو ہم سے چھوٹ گیا ہو جو آپ دہرانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے 14 سال نیوز روم میں گزارے, تو وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا, یہ بھی میں نے بتا دیا. لیکن ہر کوئی آگے ترقی کرنا چاہتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں پروگرام سائڈ میں آ جاؤں, میں اناؤنسر بنوں, یہ میرا پہلے سے شوق تھا. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اناؤنسر نہ بن سکا, بلکہ پروڈکشن سائڈ میں آ گیا, اور 1982 میں پہلی دفعہ میری ترقی ہوئی اور میں پروڈکشن اسسٹنٹ بن گیا. اور پھر اس کے بعد آپ پروڈکشن سائڈ میں گئے, ڈرامہ میں, باقی سیکشن میں. اس کے بعد میں اوبیز میں پہلا, کیونکہ نیوز روم کا تجربہ تھا تو سوچ سمجھ باہر جا کے ریکارڈنگ جو آپ نے کہا. پھر اس کے بعد میرا تبادلہ ہوا میوزک سیکشن میں, جہاں میں نے بھجن سوپیری کے ساتھ کام کیا, وہاں بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد میں ڈرامہ سیکشن میں گیا, پران کشور صاحب کے ساتھ کام کیا, وہاں بھی میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا. تو اس کے بعد میرا رورل سیکشن میں تبادلہ ہوا, وہاں بھی میں نے سیکھا. تو شاید ہی کوئی سیکشن میں نے ایسا نہیں ہے جہاں میں نے کام نہیں کیا. میں نے اسکول براڈ کاسٹ پروگرام میں خود چلایا, خود وہاں پروگرام کیے, وہاں ڈرامہ میں بھی کام کیا, ایز ایکٹر بھی کام کیا. تو پھر اس کے بعد میرا یووانی میں ایکٹنگ کیوں چھوڑ دی؟ تو پھر ایکٹنگ تھا, پھر تو پروڈیوسر ہی بن گیا. تو میں نے اب لوگوں کو ایکٹنگ تو کی ہم نے تھوڑی بہت, لیکن پھر ہم خود ڈرامہ پیش کرتے رہے, پروڈیوسر رہے ہم ڈراماز کے. کچھ ابھی بھی یووانی میں ایسے ڈرامہ ہیں جو آپ بھی موجود ہے وہاں ابھی تک, جو آپ کی اور سنے جاتے ہیں اور پسند. اور آپ نے نیو ایئر کے پروگرام بھی کیے؟ ہاں, نیو ایئر کے وہاں لائیو پروگرام ہوا کرتا تھا, اکٹھے ہم مل بیٹھ کے بیٹھتے تھے وہاں نیوز روم میں یا یہاں اسٹوڈیو میں, اور لائیو پروگرام کرتے تھے. لوگ بہت پسند کیا کرتے تھے ان کو, اور ہنسی مذاق میں وہاں پروگرام فریلی کرتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. تو شفیع صاحب, جو باتیں ہم نے کی, جتنا وقت ریڈیو پہ آپ کو پتہ ہے درکار ہوتا ہے, جتنا آپ کو دیا جاتا ہے اتنے میں ہی آپ کو سارا کام نبھانا ہوتا ہے. اور اگر آخر میں آپ کہیں کہ کہنے کو بہت کچھ تھا, وقت نہیں رہا, تو شاید آپ کو پروگرام کرنا نہیں آیا. یہ کہنا میں مانتا ہی نہیں ہوں یہ. تو اس لیے ہم کہتے یہ ہیں کہ جتنی باتیں کی اتنی ہی اس موقع پہ ہو سکتی تھی. آپ نے ہماری دعوت قبول کی, آپ کو ایک موقع اور دوں گا بولنے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمایوں صاحب, آخر میں ایک بات بتانا میں ضرور سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں اپنے سینئر سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو, لیکن آج کل ہمارے نئے ساتھیوں میں یہ جذبہ موجود نہیں ہے. کیوں سینئر ویسے نہیں ہے؟ سینئر تو ہیں, سینئر یہ بھی ہے, ان میں بھی وہ مادہ نہیں ہے, ان کو سکھانے کا شوق ان میں نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب چھوٹوں میں بھی وہ سیکھنے کا شوق نہیں ہے. ہم حتیٰ کرتے ہیں اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ لفظ کیا ہے, یہ ریکارڈنگ کوالٹی کیسی ہے, ہم پتہ نہیں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں اس میں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہی اصول بنایا ہے کہ آج تک, ابھی تک اور آئندہ بھی جو کچھ مجھے کسی سے نصیحت آموز کوئی سیکھنے کا مجھے موقع ملے گا, میں سیکھتا رہوں گا. شفیع صاحب, ایک بات جو میں نے بھی دیکھی ہے ان برسوں میں جب سے میں ریڈیو آیا, کہ
یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سینئر سے لوگ سیکھتے نہیں ہیں جونیئر، میں نے دیکھا کوئی سینئر سکھانے کو تیار نہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان کا اپروچ ایسا نہیں ہے آپ ان کے پاس جائیں اور کہیں یہ بات ہے، وہ سکھانے کے بدلے آپ میں خامی نکالیں گے. خامی نکالنا سکھانے کا طریقہ نہیں. دوسری بات، میرے ساتھ بہت زیادہ یوتھ کا کام ہوتا ہے، ینگسٹرز کے ساتھ کرتا ہوں، اور باتوں باتوں میں جو ان سے باتیں میرے تک آتی ہیں اور جو میں استعمال کرتا ہوں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں. بہت بہتر ہوتی ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں کہ اب ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر رفیق مسعودی صاحب جب انہوں نے جوائن کیا ایز پروگرام ایگزیکٹو، انہوں نے جوائن کیا، تو جب پہلی ان سے میری ملاقات ہوئی تو اتفاقاً ہمارا جو یہ فیسٹیول اینیورسریز کا پروگرام ہوتا تھا تو ہم جاتے تھے، ریکارڈنگ لاتے تھے اکٹھے. یہ مجھ سے پوچھتے تھے، حالانکہ میرے افسر تھے وہاں، لیکن پھر بھی مجھ سے مشورہ لیتے تھے کیا، لیکن پھر بھی اکٹھے ٹیم سپرٹ تھا، شوق تھا. میرے بغیر یہ پروگرام نہیں کرتے تھے، نہ میں ان کے بغیر پروگرام کرتا تھا. وہ تو بات یہ ہے کہ جیسا آفیسر ہو وہ ارد گرد اسپرٹ بنائے تو اسپرٹ بنتا ہے. ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. تو شفیع صاحب، ودا لینے کا ٹائم آیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ یہاں آئے، اور یہ رابطہ آپ کا ریڈیو سے آج تک جو تھا یہ آگے بھی ہم چاہیں گے رہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ریڈیو چھوڑ کے اگر ریٹائر بھی ہوتے ہیں یہ رابطہ آپ توڑیں یا ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں. تو فاروقی صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. ہو سکتا ہے کسی اور کیپیسٹی میں، کسی اور نشست میں ہم پھر بیٹھیں گے. آپ کا بھی ہمایوں صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع بخشا. آپ کے ساتھ بات اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.